नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाम के सियासी निज़ाम के हवाले से हम इससे पहले जो निकात ज़ेर बहस ला चुके हैं। पहला नुक्ता ये था कि आया इस्लाम का कोई सियासी निज़ाम है भी या ये एक तकल्लुफ़ है, इस्लाम के सर पर एक इजाफ़ा कर दिया गया है इस्लाम के नाम पर, या ये कि कुछ लोगों ने अपनी सियासी अगराज़ को बस पूरा करने के लिए इस्लाम के अंदर ज़बरदस्ती जो है वो उसके सियासी निज़ाम को भी ला के घुसेड़ दिया है। तो इसका हमने एक नशिस्त में तफसीली जायज़ा ले लिया था कि इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है और तौहीद का माना अल्लाह ताला को एक जानना, और वो किस किस एतबार से और किस किस पहलू से एक जानना है। तो उनमें से एक पहलू उसका बादशाह होना और हाकिम होना भी है कि जिसमें उसका कोई शरीक नहीं है, और अगर वो बादशाह है तो फिर और वो हाकिम है तो फिर इंसान का कोई जो भी पोजीशन मुअय्यन करेंगे तो दर हकीकत वो फिर इस्लाम का वो सियासी निज़ाम करार पाएगा। और ये तौहीद का लाज़मा है कि सियासी सतह पर भी तौहीद का बोल बाला हो, सियासी शिरक से भी बचा जाए। जैसे मज़हबी शिरक से बचा जाता है ऐसे ही सियासी शिरक से भी बचा जाए, ये इस्लाम का लाजमी तकाज़ा है। तो हमने एक पूरी नशिस्त इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी, और वो नुक्ता अपनी हद तक हम समझते हैं कि बहुत वाज़ेह होके और क्लियर होके सामने आ गया था कि जी हाँ, इस्लाम का एक निज़ाम है, सियासी निज़ाम इस्लाम रखता है और ये तौहीद का लाजमी तकाज़ा है। उसके बाद हमने एक दूसरा चीज़ ये समझी थी कि ये इंसान की जो इर्तिका हुआ है ख़ास तौर पे उसके तमद्दुन का और उसके इज्तिमाई निज़ामों का, तो ये रफ्ता रफ्ता होते होते जो एक जगह तक इंसान पहुंच गया था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है। और आपसे तकरीबन 1200 साल पहले यूनान में वो फ़लसफ़ी पैदा हो चुके थे जो इन सवालात को उठा चुके थे कि इस सियासी निज़ाम कैसा होना चाहिए, और जो उस वक्त मुरव्वज सियासी निज़ाम था उसके अंदर जुल्म था, ज़्यादती थी, और उसके मुकाबले में एक आदिलाना निज़ाम क्या हो सकता है, ये सवालात इंसानी ज़हनों में उठ खड़े हुए थे। और ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी तो कोई 1200 साल बाद की शख्सियत हैं, तो वो सवाल अब न सिर्फ उठ खड़े हुए थे बल्कि इल्मी हलकों में एक उमूम की हैसियत भी इख्तियार कर चुके थे। लिहाजा ठीक जैसे कोई प्यासे के लिए पानी पेश किया जाता है, बिल्कुल इस तरह नौ इंसानी की उस वक्त की ज़रूरत को सामने रखते हुए इस कुरान मजीद ने एक उसका हल पेश कर दिया कि इस सवाल का ये एक माकूल और काबिल अमल हल है। तो हमने एक जायज़ा ले लिया था इस चीज़ का भी कि ये इर्तिकाई अमल भी एक हकीकत है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और हमारे बाज़ जो है वो मुखलिस साथी हैं, लेकिन ये कि वो इस चीज़ से सरफ़ नज़र करते हुए जब किसी चीज़ का हल पेश करते हैं तो ये चीज़ें जब पेश नज़र नहीं होती तो बहुत से मगालते जन्म लेते हैं, और उसी से फिर बहुत सी मुश्किलात और प्रॉब्लम्स और इख्तिलाफ़ात के दरवाज़े खुलते हैं। तो हमने दूसरी चीज़ समझने की ये कोशिश की कि ये एक इर्तिकाई अमल है, और इस इर्तिकाई अमल के उसमें इस खिलाफत कहाँ आके प्लेस होती है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इल्मी हलकों में तो ये सवालात खड़े हो गए थे, लेकिन अभी माहौल तो वो नहीं बना था। ज़्यादा तारीख़ इंसानी की पहली शख्सियतें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्होंने उन उसूलों पर जो उसूल कभी सोचे गए थे या जिनको समझ लिया गया था कि ये तकरीबन ख़याली जन्नत की बातें, यूटोपियन स्टेट का एक तस्वुर आ गया था जो अफलातून ने दी थी, तो उसके आसपास जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया वो फिल वाक़े एक रियासत कायम करके दिखा दी। तो अभी इंसान की मजमूई अक़ल या कहना चाहिए उसकी मजमूई बसीरत या उसके तसव्वुरात वहाँ नहीं पहुँचे थे, इंसान अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा था। और ख़ास तौर पे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है तो इनके बारे में तो ख़ुद कुरान मजीद ने कहा ये कौम लुद्दा हैं,
اور تاریخی حقائق بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ معاشرہ در حقیقت بڑا ہی قدیم قسم کا معاشرہ تھا. اور میں نے یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ خاص طور پہ مکہ جو تھا وہ تو مدینے سے بھی ایک درجہ پیچھے آپ اسے سمجھیں تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے، اس لیے کہ مدینے میں تو بہرحال 5 قبائل جو ہیں، اوس، خزرج اور بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، 5 قبیلے وہاں پہ تو باقاعدہ آباد تھے. تو جب کسی ایک شہر میں 5 قبیلے آباد ہوں تو ان کے درمیان ذرا ایک جسے ہم کہیں گے کہ برتر قسم کا ایک سماجی معاہدہ ہے جو وجود میں آتا ہے. اور جہاں پر ایک قبیلہ ہی ہو، صرف ایک قبیلے کا شہر ہو، تو یہ زیادہ اس میں قدامت ہوتی ہے اور پرانا اس میں طرز ہوتا ہے کہ وہ جو ابتدائی شکل بنی تھی جماعت کی یا اجتماعیت کی یا سماج کی، وہ قبیلے کی صورت تھی. تو 5 قبیلوں کا مل کر رہنا زیادہ ترقی یافتہ صورت ہے، اور ایک قبیلے کا اکیلے رہنا قدامت جو ہے کی نشاندہی کرنے والی صورت ہے. تو اس اعتبار سے مکے کو ہم مدینے کی نسبت ایک قدامت پسند شہر قرار دینے پہ مجبور ہوں گے. تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو اب ہمارے سامنے اگر ہم اس سوال کا اس طرح جائزہ لیں کہ جو خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، یا سیاسی نظام جو اسلام کا آپ نے قائم کیا تھا، وہ اتنی جلدی ختم کیوں ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسی آئیڈیل ریاست قائم کی تھی، اور یہ آپ کی اس پیغمبرانہ یعنی جو بھی شان تھی اس کا مظہر تھی. یہ انسانی سطح پہ ممکن نہیں تھا، یہ خالص یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک معجزاتی سی چیز ہو گئی کہ ایک ایسے معاشرے میں کہ جو باقی دنیا کے اعتبار سے بڑا غیر متمدن معاشرہ ہے، اس معاشرے میں آپ نے ایک ایسی ریاست قائم کر لی جہاں تک انسان ابھی اس کا پہنچنا باقی ہے. یعنی ابھی بھی انسان وہاں تک پہنچا نہیں ہے. جو کچھ بھی اس وقت ماڈرن سٹیٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں، بہت اس سے بات یعنی اس قدامت سے تو بات بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا اس سے ابھی بھی پیچھے ہے. وہ زیادہ اس سے بھی زیادہ ماڈرن سٹیٹ تھی. آج سے بھی یعنی جہاں تک ہم پہنچے ہیں، یعنی یہ جو پوسٹ ماڈرن ایرا ہے وہ اس سے بھی آگے کی شے تھی، اور بہت آگے جا کر ہم سمجھ سکیں گے کہ وہ کیا چیز تھی. اس کی طرف آنے سے پہلے بس یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس چیز کو اگر سمجھنا ہو یا اس دعوے کی آپ نے پہ اطمینان حاصل کرنا ہو، اس پہ تسلی کرنی ہو، تو اتنی بات سوچ لیجئے کہ یہ جو ایک تصور ہے کہ ریاست ہو ماں جیسی، تو یہ تصور کی آپ کو یعنی اس تصور پر پوری اترتی ریاست آپ کو نظر آئے گی، تو وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کی تھی. اور بعد میں آپ کے تربیت یافتہ لوگ اسے بہرحال 30 سال تک تو چلانے میں کامیاب رہے ہیں. یہ تو دشمن بھی مانتے ہیں، اور اس کے بعد اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ کم فرق پڑا تھا، تو چلیں کوئی اگر یہ بھی کہے بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ تو اسے ماننا پڑے گا کہ حرف بحر جیسے کتابوں میں لکھا تھا، جیسے اس کے دعوے کیے گئے تھے، جس طرح کی تقریریں کی گئی تھیں، اس سے کچھ بڑھ ہی کر عمل بھی دکھا دیا گیا. اس سے بھی یعنی بڑھیا طور پر وہ ریاست قائم کر کے دکھا دی گئی. جبکہ ابھی تک ہم جہاں تک پہنچ پائے ہیں، بہرحال ابھی کوئی ریاست ایسی تو نہیں بنی جو ماں جیسی ہو. جمہوریت کا جو تصور آیا ہے وہ اسی اصول کے تحت آیا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہونی چاہیے. یعنی ایک خیال ہے ریاست ماں جیسی ہونی چاہیے، لیکن وہ پتہ چلا کہ سرمایہ داروں کی آمریت اس سے وجود میں آ گئی ہے. پھر کمیونزم آیا، اس کے پیچھے بھی اصل سوچ تو یہی ہے کہ آپ کا ایک ویلفیئر سٹیٹ ہو، اس میں لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی ضروریات کا خیال، اجتماعیت رکھے. یعنی جیسے ماں بچے کا خیال رکھتی ہے، تو ایسے اجتماعیت گویا اپنے گود میں لے کے رکھے اپنی سارے شہریوں کو اور اپنے جو بھی اس ریاست کے باسی ہیں ان کو. لیکن یہ کہ وہ ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ آ گئی، ایک نئے ظالمانہ نظام نے جگہ پا لی، اور لوگوں کی جو ہے نا وہ آزادی ہی سلب ہو گئی. تو یہ تو ابھی تجربات ہو رہے ہیں، بہت اچھے تجربے ہیں، بہت کچھ انسانیت نے گین کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ کہ ابھی وہاں نہیں پہنچ پائی ہے جہاں پہ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا تھا. تو ہم کہیں گے کہ وہ ایک تجربہ تھا، بہت قبل از وقت تھا، اور ابھی انسان کی مجموعی عقل وہاں پہ نہیں پہنچی تھی. اور دوسری طرف ایک فطری حقیقت ہے کہ حکومت اور سیاست برقرار رکھنے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے، یا جسے ابن خلدون نے عصبیت سے تعبیر کیا، ایک بڑی مضبوط عصبیت چاہیے ہوتی ہے، تو تب آپ پاور میں آ سکتے ہیں، تب آپ حکومت چلا سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حکومت کے لیے عصبیت درکار ہوتی ہے، وہ توحید کی عصبیت اتنی پیدا کر لی تھی، نظریے کی عصبیت اتنی پیدا کر لی تھی
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ لوگ اپنے بھائیوں سے کٹنے کے لیے تیار ہو گئے، ماؤں سے کٹنے کے لیے تیار ہو گئے، باپوں سے کٹنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے لیے رشتے ناطے ثانوی اہمیت کے حامل ہو گئے، اور یہ توحید اور عدل و قسط یہ جو ہے اس کی اہمیت بڑھ گئی کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی طرف سے گواہ ہوتے ہوئے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے خلاف ہو، یعنی یہ بھی اپنے خلاف ہو تو بھی پرواہ نہیں، اوِل والدین والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، یا یہ کہ جو والدین کے خلاف ہو، کوئی غنی ہو یا فقیر ہو، واللہ اولیٰ بہما، اللہ کا حق ان سب سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ ایک طرف یہ کہ محبتیں، تمام محبتیں پیچھے چلی گئیں، عدل و قسط کی محبت کے مقابلے میں وہ سب سے اوپر چلا گیا، تو یہ ایک نظریاتی عصبیت آ گئی اس کے اندر کہ جس کے مقابلے میں خونی رشتے پیچھے چلے گئے، نظریے کی عصبیت آگے آ گئی، اور دوسری طرف یہ کہ تمام نفرتیں پیچھے چلی گئیں، عصبیت جو ہے وہ یعنی وہ جو نظریہ ہے وہ ان پر فوقیت حاصل کر گیا، یعنی جو سورہ مائدہ میں فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، عدل پہ قائم رہو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ صرف باتیں نہیں تھیں، ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دیے، تو جن پر سے ہر قسم کی عصبیتیں پیچھے ہٹ گئیں، وہ عصبیتیں محبت کی ہوں یا وہ عصبیتیں نفرت کی ہوں، اس کی جگہ پہ عدل کی عصبیت جو ہے نا وہ سب پر غالب آ گئی۔ لیکن یہ آج بھی انسان یہاں نہیں پہنچا ہے، آج بھی یہاں نہیں پہنچا ہے، آج بھی امریکیوں کا عدل جو ہے وہ امریکیوں کے لیے ہے، اور روسیوں کا عدل روسیوں کے لیے ہے، اور یورپیوں کا عدل یورپ والوں کے لیے ہے، چینیوں کا عدل چین والوں کے لیے ہے۔ جب کسی دوسری قوم کے ساتھ جب معاملہ پیش آتا ہے تو وہاں میری قوم، میرا وطن وہ سب سے پہلے ہوتا ہے، وہاں عدل پہلے نہیں ہوتا ہے، وہاں وطن پہلے ہوتا ہے۔ یہی فلسفی ہے، یہی نیشنلزم نے ابھی تک تو بہرحال اس نیشنلزم کی عصبیت سے نکل کر انسان عدل کی عصبیت تک نہیں پہنچا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی عصبیت عطا کر دی تھی۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس وقت ابھی یہ یعنی ہضم کرنا بہت طویل عرصے تک، چونکہ انسان اپنے تجربات سے گزر کر وہاں تک نہیں پہنچا تھا، ایک پیغمبرانہ تربیت کے نتیجے میں وہاں پہ پہنچا تھا، لہذا جب وہ تربیت یافتہ گروہ نہیں رہا تو نیچرلی بات ہے، بالکل سیدھی صاف بات ہے کہ اس نے جانا تھا، یہ اس کی فلسفیکل ریزن ہے۔ باقی اسباب کیا بنے، وہ الزام کوئی کس پہ دھریں گے آپ، کس کے غلط قدم تھے، ایک پارٹی کہے گی کہ اس کے یہ سارے قدم غلط تھے، دوسرا کہے گا یہ وقت کی ڈیمانڈ تھی، حضرت معاویہ اگر یہ نہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ انارکی پھیل جاتی، کیونکہ وہ عصبیت رہی نہیں تھی، وہ افراد نہیں رہے تھے۔ یہی تو بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی کہ ان کو مشورہ ہم دیتے تھے، اس لیے ان کا نظام جو ہے عدل سے وہ چلتا رہا۔ پوچھا نا کہ آپ کے دور میں بڑی گڑبڑ ہے اور حضرت عثمان اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے دور میں بڑا امن تھا، تو جواب یہی دیا نا، ان کو ہم مشورہ دیتے تھے، اور ہم میں ایک حضرت علی نہیں ہے، وہ پوری ٹیم ہے، وہ پورا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو، تمہاری وہ تربیت نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ در حقیقت اب وہ افراد ہی باقی نہیں رہے تھے، اور یہی جو ہے نا اپنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ قصاص کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا بھائی پہلے میرے بازو تو مضبوط کرو نا کہ میں قصاص لینے کے قابل ہو سکوں ان سے، تو آپ پہلے مطالبہ کر رہے ہو کہ قصاص لوں۔ تو یہ ساری چیز، یہ مجبوریاں سامنے رکھ کر جب آپ دیکھیں گے تو یہ وقت کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ قدم اٹھائے جائیں، جو اس آئیڈیل سے تو بہت فروتر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ ارد گرد کے حالات اور وقت کی ضرورت کے مطابق دیکھیں گے تو یہ خاندان بنو امیہ کی عصبیت ہی تھی جو اس وقت سہارا دے سکتی تھی، جو اسے ٹیک اوور کر سکتی تھی، نہیں تو کوئی اور آ جاتا، باہر سے آ جاتا، آپ آپس میں انتشار کا شکار ہو جاتے، اور کوئی دوسرا آ کے تو وہ اس سب کو جو ہے نا وہ اس خلا کو پر کر دیتا ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے، بعد میں وہ سارا نظام اس عصبیت کی بنیاد پہ ہی چلا ہے، وہ خاندان کی عصبیت کی بنیاد پہ چلا ہے۔ پہلے وہ بنو امیہ آ گئے، پھر بنو عباس آئے، پھر یہ کہ یہ آپ کے جو ہے نا آج کل جن کے ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، پھر وہ آ گئے، اور یہ سارا اس کے پیچھے وہی اپنی قومی ایک عصبیت اور اس کے ساتھ بات چلی، اور ظاہر ہے جب وہ عصبیت ہوگی تو اس میں عدل تو بہرحال ثانوی چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی عصبیت کی بنیاد جب آپ کی برادری ہے، آپ کی قومیت ہے، آپ کا خون ہے، آپ کا نیشنلزم ہے، تو پھر آپ کو پریارٹی بھی اسے دینی پڑے گی اپنے آپ اس سیاسی نظام کے اندر، یہ اس کا لازمہ ہے۔ اور یہی آج آپ ساری دنیا جو ہمیں اس پہ متعون کر رہی ہے،
تو وہ باقی دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو بہرحال اسی نیشنلزم کی عصبیت کے اوپر خود ان کا اپنا سارا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے. ہاں اس میں پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے سیاسی نظام میں ضرور جو ہے نا وہ جگہ دی ہوتی ہے، لیکن جب وطن کی سطح پہ بات آتی ہے، ملک کی سطح پہ آتی ہے، کنٹری کی سطح پہ آتی ہے، تو اس وقت پھر باقی سارے 2 نمبر شہری ہو جاتے ہیں. 1 نمبر شہری وہی ہوتے ہیں جو نیشنل اس کی جن کا خون ایک ہوتا ہے یا رنگ ایک ہوتا ہے یا نسل ایک ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چیز ہم جب سامنے رکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ ان اصولوں پر جو ایک نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا وہ بڑا ایڈوانس تھا، اور وہاں تک ابھی انسان کا سفر جاری ہے. یعنی تجربے کر کے وہاں پہنچنے کا عمل ابھی پورا نہیں ہوا ہے. وہاں تک ابھی انسان اپنے تجربات سے گزر کر ٹھوکریں کھا کے ٹکریں کھا کے تو وہاں تک پہنچے گا وہیں پہ. اور یہی وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش بے رویت آرزو یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. اب آ جاتے ہیں ایک دوسرے سوال کی طرف، اور بڑا اہم سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل اس کی تعلیمات مکمل ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ بات ہم فخریہ طور پہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تو جب دین مکمل ہو گیا تو اب اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اب اس میں کوئی نئی بات شامل نہیں ہو سکتی، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں، مکمل ہو گیا. یہ ایک پورا ایک آپ کو معلوم ہے ایک دعویٰ ہے، ایک تھیسس ہے جس کو ہم لے کے چلتے ہیں. تو اب اس میں ایک سوال یہ میری طرف سے ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں نہ بھی کروں تو کسی بھی آدمی، معقول آدمی کوئی بھی اٹھا سکتا ہے اس سوال کو. ہر سننے والے کے سامنے ایک سوال پیش کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، اس نے ہمیں، ہمارے دین نے ہمارے آئلی نظام کے حوالے سے، ہمارے معاشرتی نظام کے حوالے سے، ہمارے گھر بار کو چلانے کے حوالے سے ہمیں مکمل رہنمائی دے دی، قوانین تک دے دیے، ڈیٹیلز میں دے دیے، نکاح طلاق تک کے مسئلے بتا دیے. مہر ہوگا تو کیا ہوگا، تو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، تو بیوی میاں خفا ہو جائیں تو کیسے ان کے درمیان راضی نامہ ہوگا، اور کس طرح ان کے درمیان سیپریشن ہوگی. بڑی ڈیٹیلز میں باریکی سے جا کے ایک ایک بات بتا دی. میں اس وقت عبادات کے نظام کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی بہت تفصیل سے بتا دیا. نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے ٹوٹ جائے گی، کیسے جو ہے وہ قائم کی جائے گی، وضو کیسے کیا جائے گا، پانی نہ ملے تو کیا کیا جائے گا، وہ ساری تفصیلات. روزہ کب شروع کیا جائے گا، کب ختم کیا جائے گا، یہ ساری تفصیلات آپ کو تعبدی امور کی بھی مل جائیں گی. حج کیسے کیا جائے گا، اس کے مناسک کیا ہیں، سب مل گیا. لیکن یہ کہ آئلی نظام کے بارے میں مل گیا. اور ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم اجتماعیت کی سطح پہ آتے ہیں تو آئلی جو بھی آپ کا نظام ہے یہ تو بالکل یعنی معاشرتی نظام یا اس میں اس کا ایک حصہ ہے آئلی نظام. تو یہ معاشرتی نظام سب سے نیچے آتا ہے، اس سے اوپر معاشی نظام آتا ہے، اور سب سے اوپر سیاسی نظام آتا ہے. یعنی اگر آپ انسانی اجتماعیت کو دیکھیں تو ٹاپ جو پہ سیاسی نظام، اس کے نیچے معاشی نظام، اور اس کے نیچے معاشرتی یا سماجی نظام آتا ہے. تو ہمیں سماجی نظام کے بارے میں تو بڑی ڈیٹیلز میں رہنمائی ملتی ہے. جو اس سے اوپر ہے معاشی نظام، اس کے بارے میں کچھ قوانین بھی مل جاتے ہیں، کچھ اصول ملتے ہیں. اور جو سب سے اوپر ہے سیاسی نظام، اس کے بارے میں آپ پورے قرآن مجید سے جو ہے نا ایک بھی قانون نہیں نکال سکتے، صرف اصول ہیں. اور وہ یعنی ایک اصول تو یہ دے دیا سورہ حجرات میں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اسی طرح سورہ نساء میں جب ان تحکموا بین الناس، جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اور یہ کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں اپنے اہل کے سپرد کرو. اور تیسری بات یہ کہ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، تو جب آپ کو کسی چیز میں کوئی تنازع ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. یہ تو اصول ہوئے. قانون کہیں بتائیں، کوئی بتائیں کہ خلیفہ کیسے جو ہے نا وہ اس کی، چلیں یہی کوئی قرآن مجید سے ثابت کر دے، کوئی حدیث پیش کر دے کہ جو جس کو خلیفہ بنا دیا وہ تا حیات خلیفہ ہوگا، اسے کبھی معزول نہیں کیا جا سکتا، نہ وہ معزول ہو سکتا ہے، وہ تا حیات خلیفہ ہے. اور یا یہ کہ کوئی ایسا قانون ہو کہ وہ 5 سال کے لیے ہوگا، 2 سال کے لیے ہوگا، 3 سال کے لیے ہوگا، کیا ہوگا، کوئی نہیں. اچھا خلیفہ بنایا کیسے جائے گا،
اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بتا کے گئے۔ یہاں آپ کو صرف اصول ملیں گے، کوئی قوانین نہیں، کوئی ڈیٹیلز نہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید اسلام میں سیاسی نظام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اسی لیے تو لوگوں نے اس کے پر اتنی توجہ ہی نہیں دی ہے۔ یہاں تو صرف اصول ہیں۔ یہ بہت اپنی جگہ پہ اہم بات ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو یعنی اسے تو ہر شے کا علم ہے، وہ علیم بکل شیء علیم ہے، ہر شے کا اسے علم ہے۔ وہ چاہتا تو اس وقت قوانین دے سکتا تھا، لیکن وہ قوانین جو اس وقت دیے جاتے اگر ڈیٹیلز میں دے دیتے تو وہ اس وقت اگر آج کے دنیا کو سامنے رکھ کر دیے جاتے تو اس وقت قابل عمل نہ ہوتے، اور اگر اس وقت کی زندگی کو سامنے رکھ کر دیے جاتے تو آج کی زندگی کے لیے قابل عمل نہیں ہوتے۔ یہ ہے وہ بنیادی حکمت کہ جس کی وجہ سے اللہ نے قوانین نہیں دیے، صرف اصول دیے، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا ابھی انسانی تمدن نے اور بھی ترقی کرنی ہے، اور بھی ارتقاء کرنا ہے، لہٰذا یہاں اس کھاتے میں رکھا گیا ہے فلیکسیبل۔ اصول دے دیے، حدود معین کر دیں، باؤنڈریز طے ہو گئیں، اس کے باہر نہیں جا سکتے، اس کے اندر جو ضرورت پڑتی جائے اس کے مطابق عمل کرتے جاؤ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اپنے اجتہاد سے حضرت یعنی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر کے نہیں گئے، آپ بتا کے نہیں گئے، طریقہ کار بتا کے نہیں گئے کہ کیسے کرو گے، بلکہ لوگوں نے خود ایک طریقے کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر لیا، اور اس میں بلکہ شروع میں تو انہوں نے اپنے لیے جو نام بھی رکھا، یعنی عہدہ جو اپنا رکھا، وہ رکھا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کا خلیفہ۔ یعنی اس بارے میں بھی کوئی بات طے نہیں تھی کہ جو بھی مسلمانوں کا اب بنے گا سیاسی رہبر، رہنما، بڑا، یا جسے ہم کہیں صدر ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا، اس کا اسلامی اس عہدے کا نام کیا ہوگا، وہ خلیفۃ رسول اللہ انہوں نے رکھا۔ یہ بعد میں بدل کے خلیفۃ المسلمین ہوا ہے، تجربے سے ہوا نا، اس کے اندر صحابہ کے تجربات شامل ہیں۔ اب آگے چلیے، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ خلیفۃ رسول اللہ تو خلیفۃ المسلمین ہو گیا، لیکن یہ کہ جس طریقے پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامزدگی ہوئی کہیے یا اس منصب پر آپ کو متعین کیا گیا، اس طریقے پر حضرت عمر کے لیے تو وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، ان کے لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خود کہہ کے گئے ہیں، وصیت کر کے گئے ہیں، تو بالکل دوسرا طریقہ آ گیا، ایک طریقہ وہ ہو گیا، ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے تعین کے لیے ایک تیسرا طریقہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے بعد تو کسی طریقے کی گنجائش نہیں ہونا، پھر جسے کہتے ہیں نا نیچر نے اپنا راستہ جو ہے نا خود اس کا انتخاب کیا، وگرنہ یہ کہ یہاں تک تو بات جو ہے نا وہ جب تک وہ امن تھا یا کوئی صورت بن سکتی تھی اپنی سوچ کی، تو سوچ کر ہر ایک نے نئے سے نیا طریقہ نکالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اب یہاں دو باتیں آ گئیں۔ آگے جب ہم چلیں گے تو آج کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ بات کہہ سکتا ہے، اس سے دو آراء نکل سکتی ہیں، دونوں کی گنجائش ہوگی۔ ایک صاحب کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ صحابہ کرام کی بھی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ بائنڈنگ ہے، جو بھی ان کی فیصلے ہیں، لہٰذا وہ تین طریقے جو وہ کر کے گئے تھے ان سے باہر نہیں جا سکتا، ان کے اندر رہتے ہوئے جو ان تین میں سے کوئی ایک جو بھی آپ اختیار کریں کر لیں۔ ایک آدمی یہ رائے دے سکتا ہے، اور دوسرا آدمی یہ رائے دے سکتا ہے کہ جب انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے تو گویا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اگر تین وہاں پہ پیدا ہو گئے تھے، وہ اجماع تھا نا، صحابہ اکرام کا اجماع تھا، آج بھی امت کے درمیان اس پہ اجماع ہو سکتا ہے، گنجائش ہے اس کی کہ کوئی چوتھا طریقہ بھی نکالا جائے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے اس انتخاب کے لیے، خلیفہ کے تعین کرنے کے لیے، اسے رکھنے کے منتخب کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنانا پڑے گا، اور وہ طریقہ آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گا۔ ہاں صحابہ کرام کے ہاں اس کی آپ کو کوئی عملی نمونے مل جائیں گے، لیکن یہ کہ ان کا بھی آپ یہ کہیں کہ اجماع ہے تو شاید یہ بات صحیح نہ ہو، اس لیے کہ تینوں خلفاء نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، ایک جیسا طریقہ تینوں خلفاء کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے، ایک جیسا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، اور چوتھے پہ تو جا کے پھر وہ بات جو ہے نا وہ قابو ہی سے باہر ہو گئی، اتفاق ہی نہیں ہو سکا، اجماع ہی نہیں ہو سکا، وہ جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس میں تو ایک افتراق کی صورت بن گئی، اور وہ جو اطاعت تھا یا یگانگت تھی وہ اس کا شیرازہ جو ہے وہ منتشر ہو گیا۔
تو اب یہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں ابھی سوچنا پڑے گا. ہمارے سامنے اصول ہیں, ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ہمیں قانون سازی کرنے کا حق دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے زمانے کے مطابق اپنے اپنے قوانین بنا لو. اب میں اگر آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح جو تعین ہوا ہے, تو وہ آخر تو مشورہ جب عبد الرحمن ابن عوف جا کے سارے لوگوں سے مشورے لیے ہیں نا. جب وہ آخری رہ گئے تو تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے کہا کہ اگر آپ مجھے اختیار دے دو کہ میں کس کو بناؤں, تو میں بھی جو ہے نا وہ اس سے چھوڑ دیتا ہوں, اپنا حق سے دستبردار ہو جاتا ہوں. تو ان دونوں نے ان کو یہ اجازت دے دی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب میں جا کے لوگوں سے مشورہ کروں گا اور لوگوں کی رائے لے کے اس کے بعد پھر میں اپنا فیصلہ کروں گا. تو ٹھیک ہے, آرا انہوں نے لی, رائے وہ اختیار ان کے پاس تھا, لوگوں کے پاس نہیں تھا, لیکن لوگوں سے انہوں نے مشورہ لیا. تو لوگوں سے مشورہ لینا یہاں سے بھی ثابت ہو گیا. اور لوگوں سے, اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کن سے لیں گے کن سے نہیں لیں گے, یہ علیحدہ بات ہے, لیکن لوگوں سے مشورہ لینا ثابت ہو گیا. اور یہ وہ بات تھی کہ جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ایک خطبہ ارشاد فرما کے کہہ گئے تھے کہ جب تک, یعنی یہ ایک اصول دے گئے تھے کہ باقی اصولوں کے ساتھ ساتھ کہ مشورت المسلمین, یعنی صرف یہ کوئی خاص لوگوں کے مشورے کا ذکر نہیں. انہوں نے کہا مسلمانوں سے مشورہ لیے بغیر اگر کسی خلیفہ کا تعین کیا جائے گا تو وہ ناجائز ہوگا. اور یہ کچھ ادھر ادھر سے باتیں جو ان کے قانون میں پڑی تھیں, ان کے توڑ کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو پس ثابت ہوا کہ کچھ اصول بنائے جا سکتے ہیں, کچھ قوانین ہیں کہ جو بنائے جا سکتے ہیں, بس شرط یہ ہے کہ ان اصولوں سے متصادم نہ ہوں جو قرآن مجید نے بیان کر دیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی صراحت فرما دی یا جن کو واضح کر دیا. تو یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح قوانین نہیں دیے تھے کہ ابھی یہ سفر آگے چلنا تھا اور اس نے کہیں دور تک جانا تھا. اب میں اس کی چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس کے بعد سفر کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں. یہ دور پوری دنیا میں ابھی اسی قبائلی تعصب کا زمانہ تھا, اسی کی بنیاد پر حکومتیں بنتی تھیں اور ساری دنیا میں یہی ہو رہا تھا. اور جو حضور نے نظریاتی جماعت بنائی تھی وہ جو ہی اس کا وہ کم پڑی, اس کی تعداد گھٹی, اس کا جو ہے نا وہ لوگ کم ہوئے, تو اس کی جگہ جس شے نے لی وہ وہی تھا جو ساری دنیا میں چل رہا تھا. اور یعنی چیز وہاں پہ جو بھی اس وقت قدرت, یعنی معجزہ تو وقتی ہوتا ہے نا. سمندر پھاڑ دیا, موسیٰ علیہ السلام گزر گئے, تو اس کے بعد سمندر نے ملنا ہی تھا. تو بالکل اسی طرح دنیا وہ یعنی وہاں کا نظام, جو اسلام کا نظام واپس ادھر چلا گیا جدھر اس وقت دنیا تھی. اور یعنی کم از کم حکومت سازی اس طرح ہونے لگی جیسے دنیا میں ہو رہی تھی, وہ واپس قبیلے کے پاس چلا گیا. اس کے بعد آگے کہاں چلا انسان؟ چلتے چلتے دو تبدیلیاں ذہن میں رکھیں. ایک بات تو یہ ہوئی کہ صنعتی انقلاب آیا. صنعتی انقلاب نے معاشرے کے اندر بنیادی تبدیلیاں پیدا کی. معاشرہ ایک جاگیردارانہ معاشرے سے سرمایہ دارانہ معاشرے میں کنورٹ ہو گیا. سرمایہ دارانہ معاشرے میں کنورٹ ہونے کی وجہ سے اس کے یعنی سٹرکچر میں تبدیلی آ گئی. اب وہ یعنی شہری آبادیاں بڑھنے لگیں بنسبت دیہاتی آبادیوں کے, اور یہ کہ اس کے نتیجے میں یہ جو قبائلی تعصبات تھے اور وہ جو جاگیرداری کی پھر بنیاد بنتی ہے, ہر جگہ پہ اسٹرینتھن تو وہی کرتا ہے سردار صاحب, اور اسی پہ پھر وہ جاگیرداری اور قبیلہ, اس کی جگہ پہ ایک دوسری قسم کا سٹرکچر جو آ گیا اور جاگیرداری کا خاتمہ ہو گیا. اور وہ جو اتھارٹی کا انداز تھا اس کی جگہ پہ پارٹیسپیٹیو سٹائل نے لے لی. اور اب جو شہر آباد ہونے لگے اس میں آہستہ 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 قبیلے ختم ہوتے چلے گئے اور اس کی جگہ پہ ایک شہری آبادی جو نظریات کی بنیاد پر تو ایک دوسرے میں یعنی جماعتوں میں بن جاتے تھے, لیکن نسل رنگ وغیرہ کی بنیاد پر جماعتیں بننا ختم ہو گئی. یہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی. اور لنگوسٹک پارٹیز اور یہ وہ علاقائی جماعتیں یہ مین سٹریم سے کٹ کر بالکل سائیڈ لائن پارٹیاں بن گئیں دنیا میں, یہ ان کی حیثیت رہ گئی. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. اس تبدیلی کے نتیجے میں ایک بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا کہ وہ جو آپ کے یعنی پرانے وقتوں میں جو اصحاب حل و عقد ہوتے تھے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا تھا, جنہیں جو بادشاہی نظام کے اندر جسے عائلہ کہتے تھے, وہ اصحاب حل و عقد وہاں بنتے تھے نیچرلی. یعنی ایک قبیلہ ہے, قبیلہ نیچرل ایک باڈی ہے, ایک جماعت ہے, قدرتی جماعت ہے, وہ جماعت ہے کہ جس سے آپ نکل نہیں سکتے, وہ آپ کی پکی یعنی
وہ لازم و ملزوم والی جماعت ہے. اس جماعت کا ایک پورا چین آف کمانڈ ہے. اس کا کوئی چیف آف ٹرائب ہے اور ٹرائبل چیف، اس سے نیچے پھر مختلف، اور خاندان کا جو سربراہ ہے اس کے بھی بڑے اختیارات ہیں. یعنی یہاں تک بھی ہے نا کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل بھی کر سکتا ہے. تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یوں سمجھیے کہ ایک وہ پوری یعنی ریاستی اختیارات اس جماعت کے پاس ہوتے تھے. یعنی جماعت کی ریاست بھی تو جماعتی کی ایک شکل ہے، لیکن اس کی وہ ابتدائی فارم تھی، یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی. اس کے ٹوٹنے پھوٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئے. اب اس معاشرے کے نظم کے لیے اور ڈسپلن کے لیے ایک بالکل نیا نظام آ گیا. اب تھانے کی ضرورت اب پڑی ہے، پولیس کی ضرورت اب پڑی ہے. پہلے تو یہ سارا نظم اس ڈسپلن کے اندر تھا، وہ جو قبیلے کا ڈسپلن ہے، اور اس میں اتھارٹی بھی ان کے پاس ہے، وہ سزائیں بھی دے سکتے ہیں. اور ایک قبیلے کی سزا اور ہے، اسی شہر میں رہنے والے دوسرے قبیلے کی سزا اور ہے. تو ایک ہی ریاست کے اندر کئی قوانین چل رہے ہیں. تو جبکہ اب جو ماڈرن سٹیٹ وجود میں آئی ہے، اس سٹیٹ کے اندر کوئی ایک ہی قانون ہوگا. یہ اتنے سارے قوانین نہیں ہیں کہ جو وہاں پہ جاری و ساری ہوں اور چل رہے ہوں. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہے وہ اصحاب جو حل و عقد ہیں وہ کیسے بنائے جائے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ کھڑا ہو گیا. اب جہاں نظم کے لیے تو آپ نے پولیس بنا لی، اور یہ کہ پھر وہ ایک حکومت کا جو ہے نا جو چین ہے، گورنمنٹ کی چین ہے، جو اس نظم کو قائم رکھنے والی اتھارٹی کی چین ہے. تو اس میں پہلا بندہ نیچے تو وہ تو تھانے دار ہو گیا یا پولیس والا ہو گیا. اس سے اوپر چلتے جائیے، اے سی ڈی سی سے ہوتے 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 سب سے ٹاپ پہ جا کے آپ کا حکمران ہے، آپ کا جو ہے وزیر اعظم ہے یا آپ کا صدر ہے. یہ اب ایک نئی ریاست وجود میں آئی، اور اس میں اب مسئلہ بنا پھر یہ کہ وہ جو پہلے بادشاہ قانون بناتا تھا، تو اب قانون کیسے بنے گا، اصول کیسے طے ہوں گے، قوانین کیسے بنیں گے. اس طرح کرتے کرتے پھر آہستہ آہستہ ادارے وجود میں آئے ہیں. تو ایک ادارے کو ہم نے کہا جی یہ انتظامیہ ہے. وہ انتظامیہ کی چین میں نے آپ کو بتا دی. اس کے پاس قوت نافذہ ہے. اس نے جو ہے ان قوانین کو جو بنے ہوئے ہوں گے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ان پہ عمل درآمد کرانا ہے، اور یہ لوگوں کے انتظام و انصرام کے لیے ساری سہولتیں اس نے بام پہنچانی ہیں. اس کے اپنے محکمے ہوں گے، کئی محکمے ہوں گے. دفاع بھی اسی کے پاس ہوگا، وہ بھی اس کا ایک محکمہ ہوگا. اچھا، لیکن اس کے پیرالل ایک ادارہ اور ہوگا، اور وہ مقننہ کا ادارہ ہوگا. وہ قانون سازی کرے گا. اس نے جو قوانین اس نے بنانے، حکومت نے قوانین نہیں بنانے. یہ اگر بنائے گی بھی تو عارضی ہوں گے. اپروول وہ دے گا تو وہ قانون جو ہے نا وہ قابل عمل رہے گا، نہیں تو وہ جو بھی 2 مہینے کے 3 مہینے کا آرڈیننس تھا وہ ختم ہو جائے گا. پھر اسی طرح ایک ادارہ اور بنائیں گے جو ان دونوں کے درمیان بیلنس قائم کرے گا. وہ ادارہ ہوگا عدلیہ کا ادارہ ہوگا. اس کا کام ہوگا وہ جو قانون انہوں نے بنائے ہیں اس قانون کے مطابق. اب یہ دیکھیے، وہ قانون پر عمل درآمد وہ نہیں کرائے گا، قانون پر عمل درآمد حکومت نے کرانا ہے. لیکن یہ کہ اس قانون کے مطابق فیصلے کون کرے گا، وہ عدلیہ کرے گی. اور ان دو کے درمیان اگر کوئی تنازع ہوگا تو اس تنازع کو حل بھی وہ عدلیہ کرے گی. اور یہ کہ ایک آئین کا بیسک سٹرکچر ہوگا جس کے تحفظ جو ہے نا وہ عدلیہ کی ذمہ داری ہوگی. یہ 2 ادارے بھی اگر اس سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ ان کے درمیان ایک بیلنس قائم کرے گی. تو یہ 3 بڑے ادارے وجود میں آ گئے. اب جب ہم ادارے کا نام آج کل لیتے ہیں تو وہ کوئی خاص اداروں کی طرف لوگوں کا ذہن چلا جاتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ جدید ریاست کے یہ 3 ادارے وجود میں آ گئے. میں اب اپنے ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا جب ہم اسلامی ریاست بنائیں گے تو ان اداروں کو ختم کر دیں گے، اور ختم کرنے کے بعد جو ہے نا اب ہم اصحاب حل و عقد کہاں سے لے کے آئیں گے، مقننہ یعنی قانون سازی کرنے کا اختیار ہم کس کو سونپیں گے، ہم حکومت سازی کس کے حوالے کریں گے، اور یعنی وہ انتظامیہ کون ہوگی، یا یہ کہ یہ عدالت کس کے حوالے کریں گے اور کن اصولوں پر کریں گے. ایک ہی آدمی کے پاس یہ سارے اختیارات اس کو منتقل کر دیں گے، جیسے کہ صحابہ اکرام کے دور میں تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ سارے اختیارات تھے. وہی حاکم ہیں. حضور کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، ان کے پاس تو وہ تو نبی ہیں، اور ان کے پاس تو وہ تھا ہی تھا، فیصلے کا بھی اختیار تھا. ان کا تو فیصلہ جس نے تسلیم نہیں کیا تو اس کے دل میں ایمان ہی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہ سارے اختیارات تھے، کل کے کل تھے ان کے پاس. اور حضرت عمر کے پاس بھی تھے، اگرچہ کہ حضرت عمر نے پھر ان میں یہ تھوڑی ان کے دور سے اس کا آغاز ہو گیا. حضرت عثمان کے دور کو بھی لوگ نہیں جانتے. ان کے 13 سالوں میں سے پہلے 10 سال بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہی ہیں.
آخری 3 سالوں میں جو بھی وہاں پہ وہ جو معاملات چلے ہیں اور جن سے الجھنیں پیدا ہوئی ہیں، بگرنہ پہلے 10 سال تو وہاں پہ بھی بڑا سموتھ سیلنگ ہے اور بہت ہی عمدگی سے معاملات چل رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہی مقنن ہیں، وہی جو ہیں، اگرچہ کہ ان کی ایک شورا ہے، اس سے وہ مشورہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جب تک وہ یعنی ایک طرح کا ویٹو ان کے پاس ہے، شورا کی ایک رائے ہے، جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتے تو بحث ہو رہی ہے. وہ ٹھیک ہے اپنے پاس سے فیصلہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنی رائے شورا پہ مسلط بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن شورا جب تک وہاں نہیں پہنچتی جہاں پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں تو اس وقت تک فیصلہ بھی نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہے عراق اور شام کی زمینوں میں یہی مسئلہ ہوا تھا، شورا کی رائے اور تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ہے، اور وہ اس پہ تحمل ہے انہیں ہے یہاں تک کہ شورا ان کی بات کی قائل ہو جاتی ہے جب وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے دباؤ سے قائل ہو جاتی ہے، ان کی اس دلیل پہ قائل ہو جاتی ہے. تو گویا ایک طرح کا ویٹو انہیں کے پاس تھا کہ شورا کا وہ فیصلہ وہ تو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ وہ مؤخر رہا جب تک کہ ان کی سوچ وہاں تک یعنی جو وہ اپنی بات پوری طرح مطمئن نہیں کر پائے شورا کو. تو اسی طرح یہ کہ اگر کوئی فیصلہ کروانے آئے گا تو اس قانون کے مطابق فیصلہ بھی حضرت عمر کریں گے. تو اب آپ مجھے یعنی آج کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی ذرا کتابوں سے باہر نکل کر، یعنی کتابی طور پر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی لگے گا یہ کر دیتے نا، کیا فرق پڑے گا، ماننا ہی یہی چاہیے، ماننا چاہیے، تو مان لیتے ہیں. لیکن یہ کہ قابل عمل نہیں ہے. آج کوئی آدمی عمل کی سطح پر آ کے باہر نکل کر اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی قابل عمل کوئی صورت پیش کرے اسلامی نظام کی، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ چیز آج قابل عمل نہیں ہو سکتی. اور اس کی ایک وجہ اور بھی سن لیجئے. ایک تو آج کی جو بھی آج کا انسان جہاں پہنچ چکا ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس بات کو قبول کرے اور مانے، اور نہ ہی آج کے آدمی کی وہ صلاحیت ہے جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی تھی. یہ ایک دوسری حوالے سے بات سنو. وہ جو تربیت حضور نے کی تھی کہ جس کے نتیجے میں ہر محبت اور ہر نفرت کے مقابلے میں عدل بالاتر حیثیت اختیار کر گیا تھا، آج یہ تربیت تو کسی کی بھی نہیں ہے. آج کوئی بڑے سے بڑا عالم کوئی وہ شخصی طور پر اتنا کمزور ہے، میں اور آپ اتنے کمزور ہیں کہ ان محبتوں کے ساتھ جو ہے نا ہم وہ والا اس طرح جو ہے عزم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے کہ اگر فاطمہ جو اللہ کے نبی کی بیٹی ہے وہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کٹیں گے، ہمیں تو 10 بہانے سوجیں گے. اور اسی طرح سمجھ لیجئے کہ آج کسی کا معاملہ یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کی نفرت ہونے کے باوجود آدمی اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کر سکے. اب تو کچھ نئے چیکس اینڈ بیلنسز کے لیے نئے چیکس رکھنے پڑیں گے. اب وہ جج جو خود جو ہے نا گواہ ہے تو وہ ججمنٹ نہیں دے سکتا. آخر انسان نے کسی تجربے سے گزر کے یہ بات کی نا. یہ کس انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس اپنے جذبات سے بالکل اوپر رہ کر بات کرے؟ یہ حضور کی تربیت کے نتیجے میں تو ممکن ہو سکتا تھا، اس کے بعد کی کسی تربیت کے نتیجے میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اور یہ کہ حضور کی تربیت سے تو یہ ہو سکتا تھا کہ تمام تر نفرت رکھنے کے باوجود اللہ کا خوف اتنا غالب ہو کہ اس نفرت کی وجہ سے فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر فیصلہ کیا جائے اور جو صحیح فیصلہ ہے وہ کیا جائے. اور تمام محبت کے باوجود اس محبت میں ڈوب کے فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تو ممکن تھا. آج کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے عدل کرنے سے نہ محبت روک سکتی ہے اور نہ نفرت روک سکتی ہے. اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو ایک کسی فیصلے میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس معیار پہ پورا بھی اتر لے، لیکن تسلسل کے ساتھ یہ پرفارمنس اس کے لیے ممکن نہیں. اور اگر اس میں کوئی معقولیت نام کی کوئی شے ہے اور اس میں کوئی فہم و فراست ہے، وہ یہ دعویٰ کر بھی نہیں سکتا کہ میں تسلسل کے ساتھ اس معیار پر اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتا ہوں. لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنسز رکھے جائیں. اب اس حوالے سے وہ چیک اینڈ بیلنسز ہمیں تو اپنی کتابوں میں سے نہیں ملیں گے. وہ نظام جہاں پہ انسان پہنچ گیا ہے اس نظام تک ہمیں وہاں سے وہ تو انسان نے تجربے سے سیکھے، اور وہ تجربہ اس وقت ابھی ہوا نہیں تھا. یہ تو رفتہ 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 بڑھتے بڑھتے یہاں پہ پہنچے ہیں. اس بدلی ہوئی دنیا میں اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کہ جہاں تک انسان نے یہ ماڈرن سٹیٹ جو بنائی ہے، اس کا جو سٹیٹ کرافٹ بنایا ہے، اس کے یہ جو عدلیہ ہے اور مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے، یہ اس کا سٹیٹ کرافٹ ہے. یہ جو بھی اس کی شکلیں ہیں، یہ پارلیمنٹ اس طرح ہوتی ہے یا جو بھی اب وہ صدارتی نظام ہے امریکہ میں یا عدالتی نظام جو دنیا میں موجود ہیں، یہ سارے کو ہم کہیں گے یہ ریاست کا سٹیٹ کرافٹ ہے. یہ جو سٹیٹ کرافٹ ہے انسان نے بہت ٹھوکریں کھا کے ماریں کھا کے بنایا ہے. جیسے سائنسی ترقی ہوئی ہے تو ایسے ہی یہ بھی ایک ترقی ہوئی ہے اور ایک شکل بن کے آپ کے سامنے آ گئی ہے. یہ بس ایک شکل ہے، ایک ڈھانچہ ہے.
اس میں اگر آپ اسلام کی روح داخل کر دیں گے، خلافت کی روح داخل کر دیں گے، توحید کی روح داخل کر دیں گے، یہ ڈھانچہ مسلمان ہو جائے گا۔ جیسے 6 فٹ کا آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی ناک بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی بازو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا سینہ، ٹانگیں، پاؤں بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بس جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ماڈرن ریاست کا ڈھانچہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے رول کر کے واپس 1400 سال پیچھے لے جائیں اور پھر کہیں کہ جناب اب یہ مسلمان اب ہوگی، کیونکہ اس ڈھانچے میں ڈلے گی تو تب مسلمان ہوگی۔ نہیں، ڈھانچہ پہلی بات ہے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے ڈیمانڈ نہیں ہے ڈھانچہ بدلنے کی، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ کی خواہش ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، آپ کا کوئی وہ زور ہو تو ایک علیحدہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بدلنا چاہیں بھی تو بدل نہیں سکتے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ تاریخ نے کبھی پیچھے کی طرف مڑ کے سفر نہیں کیا، وہ آگے ہی بڑھتی ہے۔ اور جب ایک دفعہ انسان ایک ترقی کر لیتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے پیچھے ہٹے۔ آج تک تو ایسا ہوا نہیں کہ رول بیک ہوا ہو، تو آپ دنیا کو رول بیک کر کے آج سے 1400 سال پیچھے لے نہیں جا سکتے۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جو اس وقت دنیا موجود ہے، جو اس کا ڈھانچہ بن گیا ہے، جو شکل اس کی وجود میں آ گئی ہے، اس میں لا کر اسلام کے وہ اصول انڈکٹ کر دیں، امپلیمنٹ کر دیں، ان اصولوں کو یعنی ٹوپی اس کو پہنا دیں، یہ مسلمان ہو جائے گی۔ اب اس پہ کوئی چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو مغرب نے بنایا ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید سے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے اگر آدمی صرف بات کو سمجھنا چاہے تو وہ بات سمجھانے کے لیے بہت آسان ہے۔ مغرب میں تو انسان بستے ہیں نا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہمیں انہوں نے کٹا کٹا ہے اس لیے کہ ہم نے بھی تو اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ بے وفائیاں کی ہیں، تو ان کے ہاتھوں اللہ نے پٹوایا ہے، وہ تو ہو گیا۔ تو اب اس کی وجہ سے ہمارے ایک قومی جذبے کے تحت ہماری ان سے اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ان کی کسی اچھی بات کو بھی لینے کے لیے اگر تیار نہ ہوں تو یہ ہم اپنی پاؤں پہ کلاڑے مارنے والی بات کریں گے۔ تو بہرحال وہ ہیں تو انسان۔ اچھا، وہ یہاں تو ہماری ان سے بڑی نفرت ہے، لیکن ان کی باقی ٹیکنالوجیز استعمال کرنے میں وہ نو انسانی کی مشترکہ میراث ہے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہ بنائے نا جی۔ وہ اگر نو انسانی کی مشترکہ میراث ہے، جو کچھ بھی یہ ہم جن ذرائع سے ہم اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ کر رہے ہیں، یہ ہماری مشترکہ میراث ہے، تو اگر ہم نے اسٹیٹ کے لیول پہ بھی انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کر کے دیا ہے تو وہ لینے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں قرآن مجید سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر اللہ توفیق دے ہر مسلمان کو تو بس ذرا غیر جانبداری سے، غیر متعصب ہو کر ذرا اس مثال پہ غور کیجئے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، قتل تو کر دیا، کسی غصے میں آ کے کر دیا۔ بھائی بہرحال بھائی ہوتے ہیں۔ وہ مثل مشہور ہے کہ بھائی مار بھی دے تو کم از کم دھوپ میں نہیں لاش کو پھینکتا، وہ سائے میں پھینک رکھے گا۔ تو بھائی تھا، اب اسے خیال آیا کہ بھائی کی باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کروں۔ اب اس کو کوئی سمجھ نہیں آیا، انسان ہے، آدم کا بیٹا ہے اور اشرف المخلوقات ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کی ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کیسے کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا اور وہ کوا آیا، اس کا کوئی جو ہے نا اسی طرح کوئی دوسرا کوا مر گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا یہ کوے جو ہیں بڑی آپس میں ہمدردی رکھتے ہیں، کوئی ایک زخمی ہو جائے تو سارے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کوے نے آ کے اس قابیل کے سامنے زمین کو کوریدا، اس میں ایک جو ہے وہ گڑھا بنایا، اس کوے کو اس کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال کے وہ کوا اڑ گیا۔ تو اب اس قابیل نے اس کوے سے سیکھا کہ میں اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو اس طرح زمین میں دفن کر سکتا ہوں، اور اس نے قبر بنا کے اپنے بھائی کو، اس کوے سے ذرا بہتر کیا ہوگا لیکن آئیڈیا وہاں سے، بیسک کانسیپٹ وہاں سے آیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ آج آپ ایسا کون سا لائیں گے کہ جسے ساری عمر کے لیے آپ منتخب کر لیں، یہ جب تک تا حیات کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مہدی آئیں بے شک رکھیں ان کو، مسیح علیہ السلام آئیں بے شک ان کو رکھیں، ان کی وہ حیثیت ہے، ان کی خبریں دی ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے نظام تب لانا ہے جب مہدی آئیں گے، ہم نے نظام تب لانا ہے جب مسیح علیہ السلام آئیں گے۔ آج اگر کوئی کہے جی اسلامی ماڈل آپ پیش کریں تو آپ مجھے تا عمر کے لیے قبول کر لیں گے یا کسی کو کر لیں گے، یا ویسے ہی میں ہی چڑھ جاؤں تو آپ مان لیں گے؟ آج کا انسان نہیں مان سکتا، یہ ویسے ہی مطلب ڈنڈے کے زور پہ تو یہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے نا بہت وقت گزارے تو 11 سال گزارتا ہے، تو اس کے بعد اب آپ اسے اتارنے کا کوئی طریقہ رکھیں، کوئی اصول رکھیں گے، یا بس جو شہید ہی ہونا ہے؟ اگر آپ دیکھیں نا پیچھے بھی تو شہادتیں ہی ہیں، دور خلافت راشدہ میں بھی شہادتیں ہی ہیں۔ تو اب یہ تجربوں سے پھر انسان نے سیکھ لیا یار کہ لوگ 5 سال کے بعد تنگ ہونے لگتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، 5 سال کے بعد ایک دفعہ پھر ان سے رائے لے لیتے ہیں، کیا فرق پڑے گا، تاکہ یہ کہ کم از کم اس چیز سے تو بچا جائے اور یہ نظام جو ہے وہ پٹری سے اترے بغیر صحیح طریقے سے چلتا رہے۔
تو اب ہمارے پاس تو کوئی طریقہ نہیں تھا، نہ کتاب میں نہ سنت میں بدلنے کا، یا یہ اصول ہمارے پاس تو نہیں تھے، بدلنے کا طریقہ نہیں تھا۔ ایک اور سوال دیکھیں نا، ہمارا یہ اصول تو ہے نا، احتساب ہو سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، خلیفہ کا محاسبہ ہو سکتا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ اب وہ محاسبہ کریں گے کیسے؟ بدو نے تو پوچھ لیا تھا جمعے کے خطبے میں وہاں پہ کھڑے ہو کے، لیکن آج اس جو بدلا ہوا دور ہے، ایک ریاست کے جو ہے نا کئی کروڑوں میں شہری ہیں، وہ کیسے کوئی پوچھنا چاہے تو کیسے پوچھے گا؟ تو وہ محاسبے کا طریقہ آج کے مہذب دنیا نے عدالت کے ذریعے سے ڈھونڈا ہے یا امپیچمنٹ کے ذریعے سے ڈھونڈا ہے۔ تو وہ ہمیں اگر طریقہ کوے کا سیکھا ہوا طریقہ، قابل استعمال سکھایا ہوا طریقہ استعمال کر سکتا ہے، تو ہم اپنے انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں سے کیوں نہیں استفادہ کر سکتے؟ کس اسلام نے منع کیا ہے؟ کس کتاب میں اس سے منع کیا گیا ہے؟ کس قرآن و حدیث میں اس سے روکا گیا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ آج ہمارے کام آنے والی ہیں، ان سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ذرا اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یہ نظام اس دور میں قائم ہوا، جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا یعنی ویلفیئر سٹیٹ کا جو تصور وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں، جو عملی مثال، تصور کیوں، جو اس کی نمونے ہمیں نظر آتے ہیں، ہم کیا بیگانے بھی مانتے ہیں کہ انسان ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکا۔ ان اصولوں میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جو قوانین دے دیے گئے ہیں، کسی ایک قانون کو بھی ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے کوئی قانون دے دیا ہے۔ لیکن جہاں انہوں نے چھوٹ دیے، وہاں پہ بھی اتنی سختی کرنا کہ ہم جناب بالکل کسی بھی نئی چیز کو نہیں لیں گے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے بعد ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہم نعرے لگا سکتے ہیں، ہم مہمیں چلا سکتے ہیں، ہم جوش جذبے کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم شہادتیں جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس پر، اور لوگ اس پہ جانے نچھاور کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ لیکن آپ یقین مانیے، اور یہ صحیح بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ہم کسی معقول آدمی کو، جوشیلے لوگوں کو تو قائل کر لیں گے، معقول لوگوں کو اس کام کے لیے قائل نہیں کر سکتے۔ اور اگر کر بھی لیں، کبھی ہو بھی جائے، کوئی ڈنڈے بردار آ ہی جائے، اور وہ جب جیسے مارشل لا لگاتے ہیں ایسے ہی کوئی خلافت بھی یہاں پہ آپ لے آئیے، تو وہ چل نہیں سکے گی، وہ نہیں چل سکے گی، وہ نہیں چل سکے گی۔ اور یہ ابھی تجربہ جو، حالانکہ افغانستان بہت ہی پریمیٹیو ایج کی سوسائٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں پہ جو طالبان آئے تھے پہلے، اور جنہوں نے آ کے ان اصولوں کے مطابق جو ہمارے کتابی اصول ہیں تو پریکٹس کی تھی، وہ نہیں چلی اور بہت جلد ختم ہو گئی۔ وہ امریکہ کو کیوں جواز مل گیا؟ اس لیے مل گیا کہ کچھ اندر بھی تو کچھ تھا۔ اور الحمدللہ میں 1998 میں گیا تھا، واپس آ کے مضمون لکھا تھا، اور اس میں یہ بات میں نے لکھی تھی کہ یہ دیرپا نہیں ہوگی، یہ زیادہ نہیں چل سکتی، اور وہ ہوا۔ ٹھیک ہے، خارج سے حملے تو ہوں گے، آپ کی مخالفتیں تو ہوں گی، آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ وہ آپ اسے سسٹین کر سکیں، آپ اس کا جو ہے ریزسٹ کر سکیں، آپ اس کے مقابلے میں کھڑے رہ سکیں۔ وہ تو اب بھی آئے گی، تو باہر سے تو جو ہے شیطان تو اپنی پوری کوششیں کرے گا، سپورٹیج انٹرنلی بھی ہوگا، تو وہ اپنے لوگوں کو بھی ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، کوئی ان کو حوالے کر دینا ہے۔ تو اس کے لیے وہ ایک مثال تو یہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اور اب بھی اگر پاکستان جیسے ملک میں بھی کوئی ڈنڈے کے زور پہ کوئی نصرہ آ ہی جائے، تو وہ پریکٹیکیبل نہیں ہوگی، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی، وہ چل نہیں سکے گی، اور وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم وہ چیز کہ جو آج کے ساتھ میچنگ ہو، اس کو لے کے چل سکے، تو اس پہ ہمیں کوئی جو ہے نا وہی ہے کہ جس کے اندر یعنی اس میں ایک تسلسل بھی ہوگا، دیرپا بھی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آج کی انسانیت کے لیے اتمام حجت بھی ہوگی۔ اب میں آخری بات اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے اپرچونٹی کیا ہے۔ آج دنیا کے ایک جگہ پہ پھنس گئی ہے، اور یہ پھنسی ہوئی دنیا اب ایک بہت ہی برا فیصلہ اور ایک برے بند گلی میں جا رہی ہے، اور وہاں اب ٹوٹل ڈسٹرکشن اور ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہے۔ مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ جو ارتقاء کا سفر ہوا، یہ چلتے چلتے اس نے پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا، جسے بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں گلوبل ولیج۔ اب گاؤں کی سطح پہ، میں تو آپ کو بتانا، شہروں کی سطح پہ ایک قبیلہ ہوتا تھا، گاؤں کی سطح پہ تو صرف ایک ہی آرڈر، ایک ہی سوشل آرڈر ہوتا ہے۔ تو اب پورا گاؤں تو بن گیا، کلوز کانٹیکٹ ہو گئے، رابطے بڑے قریبی ہو گئے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے جو نظریے دنیا میں دیے تھے، جو صنعتی انقلاب کے نتیجے میں جو نظریہ آتا ہے، وہ نیشنلزم کا نظریہ، وہ ورلڈ آرڈر ایک نہیں ہونے دیتا ہے، تم گورے میں کالا، اور یہ جو ہے نا انگریزی بولنے والا، یہ عربی بولنے والا، یہ اجمی اور یہ عربی، یہ نیشنلزم کی بنیاد پر گلوب پر ون آرڈر نہیں آ سکتا۔ دنیا گلوبل ہو گئی، گلوبل ولیج بن گیا،
لیکن یہ کہ جو اب اس کی لازمی تقاضا یہ ہے کہ پوری دنیا کا انتظام ایک ہو جائے. وہ انتظام ایک کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس آئیڈیالوجی کوئی بھی نہیں موجود ہے. جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ نیشنلسٹ ریاستیں بنانے میں تو کامیاب رہی ہیں, لیکن یہ کہ ان کے اب پوری دنیا کی سطح پر کسی ایک کی قومیت کی حکومت تسلیم کر لی جائے, یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ ہو بھی نہیں سکتا. تو اب کیا اس کا حل کیا نکالا جائے؟ اس کا حل تو وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. ہم اگر ایک ایسی ریاست قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں کہ جو آج کی ریاست یعنی ماڈرن سٹیٹ سے مانگ ہو اور ہو توحید کی بنیاد پر, تو توحید وہ شے ہے کہ سارے نوع انسانی کو وہ ایک مٹھی میں اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لڑی میں پرو سکتی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو پوری دنیا کو ایک کرنے والی آئیڈیالوجی ہمارے پاس ہے. دنیا نے خود سفر کر کے اپنے آپ کو ایک تو کر لیا, لیکن وہ ایک کرنے والا نظریہ اس کے پاس نہیں ہے, لہٰذا پھٹی ہوئی ہے. اور وہ آئیڈیالوجی ہے ہمارے پاس, لیکن ہم نے اسے رکھا ہوا ہے اس شکل میں جو آج سے 1400 سال پہلے کی ہے. اس کی ایک ماڈرن شکل بنا کے دنیا کو دکھا دیں, جو بات قائد اعظم نے کہی تھی اور علامہ اقبال نے کہی تھی کہ اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں ہمیں ایک آزاد خطہ جو ہے وہ مل گیا تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ دنیا کو, بلکہ یہ بھی الفاظ ہیں علامہ اقبال کے کہ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکیں. تو وہ جب اصل اسلام کی تصویر ہم دنیا کو دکھانے کے قابل ہوں گے تو پھر دنیا اس ماڈل کی طرف اگر آئے گی تو پورے گلوب کے اوپر ایک آرڈر, ورلڈ آرڈر, ایک انتظام, ایک حکومت کے تحت سارے انسان امن سے بھائی چارے سے رہ سکیں گے. یعنی جو نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کر کے دکھایا تھا وہ عالمی ہو جائے گا, پوری دنیا کے لیے وہ ایک ماں جیسی ریاست وجود میں آ جائے گی. اور لیکن یہ کہ اس وقت ہم تو کر کے دکھانے جوگے نہیں, ہم تو بلکہ یہ کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگ اور وحشت زدہ ہوتے ہیں, اور دوسری طرف ان کے پاس ہے نہیں, اور تیسری طرف وہ شیطان ہیں کہ جو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ اس کا حل یہ نہیں ہے, ہم ایک آرڈر میں پرو نہیں سکتے, ان کو ایک ڈسپلن میں نہیں لا سکتے. وہ ڈسپلن جو قبیلے نے قائم کیا تھا اور بعد میں ماڈرن سٹیٹس نے قائم کیا تھا, اب وہ ڈسپلن انارکی کی طرف جا رہا ہے لبرلزم کی وجہ سے. آج کی سب سے پاپولر سوچ لبرلزم ہے, اور لبرلزم انارکی پیدا کرتا ہے. وہ نہیں میری مرضی, میرے وہ تو گھر باقی نہیں چھوڑتا, اجتماعیت کی پہلی اینٹ ہی توڑ دیتا ہے وہ. تو وہ ملکی سطح پر اور دنیا کی سطح پر کیسے اتحاد اور اتفاق دے گا؟ وہ تو انارکی اور انارکسٹ پیدا کرتا ہے لبرلزم. تو لبرلزم جو شیطان لے کے آیا وہ اب اس کے ورلڈ آرڈر کی راہ کی رکاوٹ بن گئی. تو اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا کہ دنیا کی آبادی کو کم کیا جائے, جن کو ڈسپلن میں لایا جا سکے, جن کو مانیٹر کیا جا سکے, جنہیں کنٹرول کیا جا سکے, ہاں وہ کوالٹی پیپل ہوں. تو اب یہ جتنی ڈسٹرکشن ہوگی نا, یعنی اگر شیطان کا وار چل گیا اور اس کی منصوبہ آگے بڑھا تو یہ بہت بڑا اب آگے ایک ڈیزاسٹر ہے کہ جو آ رہا ہے. اور وہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ پورے ورلڈ کے اوپر حکومت کچھ مخصوص لوگ ہی باقی چھوڑ کر ان کے اوپر قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 7 ارب انسان کو مینٹین نہیں کیا جا سکتا, انہیں ڈسپلن میں نہیں رکھا جا سکتا. ڈسپلن میں رکھنے والی آئیڈیالوجی جو ہے وہ شیطان کو قبول نہیں ہے, اور ہم اسے دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہیں. تو یہ اب چیز آ کے یہاں پہ پھنسی ہے کہ یہ اب صرف علمی سا مسئلہ نہیں رہ گیا ہے, یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بھی بن کے کھڑا ہو گیا ہے. اور یہ ہماری آخرت کی کامیابی اور ناکامی کی بھی اسی پر اب انحصار ہو گیا ہے کہ ہم وہ ماڈل دنیا کو اس کے سامنے پیش کریں تو اتمام حجت بھی ہو جائے گی, ہم بریو ذمہ اپنی ذمہ داری سے بھی ہو جائیں گے, وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ والی ذمہ داری سے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ نوع انسانی کی بھی فلاح و بہبود اور اسی میں, اور گویا ہم ان کی خیرخواہی کا حق بھی اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں. تو اب اس کے حوالے سے انشاءاللہ چند چیزیں اگلی نشست میں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کے لیے اتنا ہی, اور امید ہے کہ آپ میری باتوں پر خیرخواہی کے ساتھ غور فرمائیں گے. میں آپ کے مشوروں کا بھی انشاءاللہ تعالی متمنی رہوں گا, منتظر رہوں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحان اللہ والحمد للہ.